सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ले। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप मेरे साथ मिलकर सदा शुक्र करोड़ एहसान मानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक तो अपना दर दिया रहमान का, और फिर कुरान का दर मुस्तफ़ा अता फरमाया, और दोनों दरों से अल्लाह हमें नूर अता फरमाए। यही हमारी नीयत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात फरमाएंगे और कुरान हमारा शफ़ी होगा, और हमारी नमाज क़ीमुस सलाह कायम होगी, और इसी के लिए हम यहाँ बैठे मुजाहिदा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये अपने आप नहीं होगा। कुरान के अंदर जैसे खजाने हैं, लेकिन ये अपने आप नहीं मिलते जब तक बंदा उसकी गहराई में ना उतरे। तो नमाज तो है, लेकिन अपने आप कायम नहीं होगी जब तक हम उसके लिए हुजूरी और हशीयत की कोशिश नहीं करेंगे। और ये बात याद रखें, ये अल्लाह का वादा है कुरान पाक में कि जिस चीज़ की तुम कोशिश करोगे ना, अल्लाह कहता है मैं उसी के रास्ते तुम्हारे लिए खोल दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हम कितनी मुबारक कोशिश कर रहे हैं। हम नमाज को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुरान से नूर लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिरातल मुस्तकीम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम तकवा का ज़ादे राह जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बारगाह मुस्तफ़ा से रहमत की हैरात लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी सादत है जिसे अल्लाह ता फरमा दे कि जाने से पहले अपने रब को राज़ी करने वाला बन जाए। तो मेरा ईमान है, भले हम कोशिश में कमज़ोर ही सही, लेकिन अल्लाह तो अजर में कमज़ोर नहीं है। अल्लाह कहता है तुम कोशिश करो, रास्ते मैं खोलूँगा, तुम नियत करो, तुम्हें पार मैं लगाऊंगा। तो मेरा ईमान है, हम जब इखलास के साथ बैठेंगे ना, शर्त इखलास है, ये बात याद रखें। जब हम इखलास के साथ बैठेंगे तो अल्लाह ताला तो कहता है मैं दिलों को देखता हूँ। तो जब अल्लाह हमारे दिलों में देखेगा, इखलास ही इखलास है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, नदामत ही नदामत है, तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल के हाल को देखकर अल्लाह उसके गुनाहों को उसके अमाल से धो देता है, माफ कर देता है। तो मैं आपको गहरी बात बताऊं, ये आपका बैठना, ये आपका आना, ये सुनना, ये तसलसल से हमारा चलना, ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह ताला ने हमारे रास्ते खोल दिए हैं, हमारा सीना खोल दिया है, और हमारे लिए रहमत के दरवाजे खोले हुए हैं, और हमारी बख्शिश का इरादा, हमारी हिदायत का इरादा फरमाया हुआ है। वरना हम में से कोई भी बंदा ना इतनी जुर्रत रखता है, ना इतनी सकत रखता है, ना इतनी हिम्मत रखता है कि हम लोहे महफूज तक पहुंच पाते। ये कुरान क्या है? ये लोहे महफूज ही तो है, जिसका नज़ारा अल्लाह हमारी गुनाहगार आंखों को करवा रहा है, जिसके अल्फाज हमारी गुनाहगार जुबानें ये कलिमात अदा कर रही हैं। हम लोहे महफूज का नज़ारा कर रहे हैं। तो आप दुआ क्यों नहीं करते? इसी नज़ारे पे दुआ कीजिए, या अल्लाह करीम तुझे तेरे अजमत वाले कलाम का, पाक कलाम का सदका, जहाँ से ये कलाम उतरा है उस अजमत का वास्ता, या अल्लाह हमारे निगाहों को भी तहारत दे दे, हमारे कल्ब को भी तहारत दे दे, अपनी हशीयत दे दे, अपनी मोहब्बत दे दे, दुनिया और आखिरत में हमें अजमत दे दे। आप समझ रहे हैं? सिर्फ नज़ारे पर आप रब से इतना कहते हैं ना खजाना ले सकते हो। बात यह है कि बंदे को शऊर हो कि मैंने कहाँ से लेना है, किस तरह लेना है। आप समझ रहे हैं? असल जो खजाना है वो तो कुरान है। जो असल खजाना है ना अल्लाह के नूर का, वो कुरान है, और जो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है वो भी कुरान है। तो हम कहाँ भागते फिरते हैं कि हम कहते हैं पता नहीं अगर हम उम्रा करने जाएंगे वही अल्लाह की तरफ जाना है। असल जो अल्लाह की तरफ जाना है ना, मैं आपको बताऊं,
پہلے آپ اللہ کی طرف جانے کا راستہ تو لو. راستہ تو قرآن ہے، مرکز، محور، منبع تو قرآن ہے. قرآن کو چھوڑ کے اگر ہم مکہ اور مدینہ بھی چلے گئے نا تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. پہلے قرآن سے نور لو جو اللہ نے آپ کو خزانہ دیا ہوا ہے. اللہ کو جانو، مانو، پہچانو، پھر اللہ کے گھر جانا. یہ 11 پوائنٹ نوٹ کریں. آپ کسی کے گھر جائیں، نہ آپ اس کو جانتے ہو، نہ آپ اس کی مانتے ہو، نہ آپ اس کو پہچانتے ہو، تو مجھے بتائیں استغفر اللہ، کوئی دنیا میں آپ کو منہ لگائے گا؟ یہ 11 پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، میں کیا بات کر رہی ہوں. ہاں، تو دروازہ آپ کے لیے وہی کھولے گا، گلے آپ کو وہی لگائے گا، مسکرا کے آپ کو وہی دیکھے گا جس کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کو جانتا ہے، جس کی آپ مانتے ہیں، جس کو آپ پہچانتے ہیں، اس کا مقام درجہ پہچانتے ہیں، تو ہی وہ بندہ دروازہ کھولے گا، آپ کو مسکرا کے دیکھے گا، آپ کو گلے لگائے گا. ایک بندے سے نہ میری جان نہ پہچان تو میں بن گیا اس کا مہمان. یہ ہے ہمارا حال جو ہم دوڑ دوڑ کے حج عمرے کرنے جاتے ہیں نا، پیچھے نہ جان نہ پہچان، بن گیا میں جا کے اس کا مہمان. ہاں، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں ادھر دوڑنے کی بجائے نا پہلے ادھر دوڑو، قرآن کی طرف دوڑو، اپنے رب کی طرف دوڑو پہلے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر رحمان کا مہمان بننا ہے نا تو پہلے اس کو یہاں بیٹھ کے نا اس کا جو کلام ہے اس کو جانو، اس کی جو احکام ہیں پہلے ان کو مانو، پھر اس کی جو حدود ہیں ان کو پہچانو، اس کے محرم تو بنو. پہلے محرم بنو پھر احرام پہننا. ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو شارٹ کٹ ہے، ہٹو فٹ تے نسو ناس، جیسے ہماری نماز نہیں ہے. احرام پہننا بڑا آسان ہے، میں آپ کو بتاؤں، محرم بننا مشکل ہے. رب کا محرم بننے کے لیے 40 سال لگتے ہیں اللہ والوں کو، اللہ کا بننے کے لیے. اللہ کے تو بندے ہیں آپ، اللہ کا بننے کے لیے، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی ماننے کے لیے 40 سال اللہ کے بندے مجاہدہ کرتے تھے، پھر اس کا راستہ لیتے تھے. ہم تو مجاہدہ کرتے نہیں، سیدھا راستہ لے لیتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں مینو تے بلاوا آیا سی. چلو اللہ ہمیں ہدایت دے، رستہ دکھائے پہلے قرآن کا، تاکہ ہم بلاوے کے قابل تو بن جائیں. جنہیں بلاوا آتا ہے پھر انہیں جلوے، قربتیں، انہیں اللہ کے اسرار و رموز حاصل ہوتے ہیں. تو یہ سب گہری باتیں ہوتی ہیں جو میں چاہتی ہوں آپ غور کریں، کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، تفقہ کرو. تو یہ میں آپ کے شعور کو نا تھوڑا نور دینے کے لیے، تھوڑا جگانے کے لیے یہ باتیں کرتی ہوں، تاکہ آپ کا ذہن قرآن کے لیے تیار ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں قرآن تو لوح محفوظ سے آیا ہوا کلام ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اوپر تھوڑی تیاری، تھوڑا بندہ کہتے ہیں نا شعوری اور بیداری سے جائے. شعور اور بیداری سے دیکھو لوح محفوظ کو. غفلت اور جہالت سے تو ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں. غفلت اور جہالت کو، لوح محفوظ کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ کچھ نہیں نظر آتا. جو غفلت اور جہالت والے ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، جس کا من اندھا ہوتا ہے نا، جس کا من اندھا ہوتا ہے، وہ کعبے کے پاس بھی جا کے کھڑا ہو جائے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. 4 دیواریں نظر آئیں گی، 4 دیواری، بس یہ نظر آئے گی. قرآن کے بھی جو من کا اندھا ہوتا ہے اسے کیا نظر آتا ہے؟ صرف حروف نظر آتے ہیں. اندر جو نور ہے، جو اللہ کے اسرار و رموز ہیں، وہ تو اسی کو ملیں گے جو مجاہدہ کرے گا، جو اللہ کی طرف محنت، مشقت اور راستہ لے گا، مراقبہ کرے گا، مکاشفہ والا ہوگا. تو یہ میں آپ کو کہہ رہی تھی، قرآن پاک کی آیات کو دیکھنے سمجھنے کے لیے بھی نا روحانی، ایمانی، نورانی، قلبی تیاری، بیداری ہونا ضروری ہوتی ہے. آیت نمبر 40 ہے، 40. دیکھیں ہمیں 40 سال کا ہوئے مدت ہو گئی ہے.
تو یہ 40واں درجہ ہے قرآن کا، ایک طرح سے 40ویں منزل ہے، 40ویں سیڑھی ہے یہ ایک طرح سے، 40واں اللہ کا حکم نامہ ہے، ہدایت نامہ ہے، اللہ کی 40ویں آواز ہے، صدا ہے، پکار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس سے ہمارے کان بند تھے، جس کی حقیقت سے ہمارے دل بے خبر ہیں، دماغ اس کی فکر سے آزاد ہے، یہی تو دکھ کی بات ہے۔ تو یہ میں آپ کے اندر ندامت کے لیے یہ باتیں کرتی ہوں، کاش ایسا ہوتا 40ویں آیت جب ہم نے پڑھی تو ہمارے دل دماغ کے پردے بھی ہٹے ہوتے، ہم اللہ کی محبتوں قربتوں کے سفر میں ہوتے۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں اب تو ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے، کیونکہ ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا۔ 40ویں آیت ہے، دیکھیں سورۃ البقرہ کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت گہری آیت ہے، ہر آیت کی طرح۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، ذکر کرو، تم یاد کرو، ذکر کرو، نعمتی، میری نعمت کا، نعمتی، میری نعمت کا، اللہ تی، جو کہ انعمتو، میں نے بخشی، علیکم، تمہیں، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرا وعدہ، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارا وعدہ، وَإِيَّایَ، اور مجھ ہی سے، صرف مجھ ہی سے، جیسے نا وَإِيَّاکَ، صرف تجھ سے، اس طرح یہاں پہ ہے وَإِيَّایَ، صرف مجھ ہی سے، فَارْہَبُونَ، ڈرو، فَارْہَبُونَ، ڈرو۔ اور اس کا اب با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ تفکر سے آگے تدبر۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں، بظاہر اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے، اے اولاد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اصل میں سارے کیا ہیں؟ آدم علیہ السلام کی، ہم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اللہ رب العزت اصل میں مخاطب سبھی انسانوں سے، سبھی بنی نوع انسان سے اللہ مخاطب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس وقت بنی اسرائیل سے، اس وقت کی بنی اسرائیل اور اب تک کی جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اصل میں سب سے مخاطب ہے۔ تو اللہ کا انداز کیا ہے؟ خطابانہ اور حاکمانہ۔ جیسے آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے احساس، جذبات ہوتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت بھی جب کوئی آیت ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ لاتا ہے یا بھیجتا ہے تو اس میں اللہ کا بھی تاثرات ہوتے ہیں، اللہ کے بھی تاثرات ہوتے ہیں، وہ یا تو حاکمانہ ہوتے ہیں یا خطابانہ یا عادلانہ، یا اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت، یا اللہ تعالیٰ کوئی نصیحت، عبرت، حکمت، یا کوئی برکت، یا کوئی عظمت، یا کوئی قربت یا محبت، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے، انداز بھی ہوتا ہے، پیغام بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں اللہ رب العزت کا حاکمانہ انداز ہوتا ہے، وہاں اللہ کوئی نہ کوئی نصیحت دے رہا ہوتا ہے۔ حاکمانہ انداز میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہوتا ہے، نصیحت دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کا انداز حکیمانہ بھی ہوتا ہے،
تو وہاں اللہ عبرت دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کبھی اللہ کا انداز محبوبانہ بھی ہوتا ہے تو وہاں اللہ قربت کا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح لہجے پر اور الفاظ پر اللہ رب العزت کی ہم آیت کی جو سمت ہے اس کا تعین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے، اس آیت سے ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ آیا وہ پیغام عبرت کا ہے؟ آیا وہ پیغام نصیحت ہے؟ آیا وہ ہدایت ہے؟ وہ رحمت ہے؟ وہ برکت ہے؟ وہ محبت ہے؟ وہ قربت ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہر آیت میں آپ کو بتاؤں، آپ کے اور میرے لیے کوئی نہ کوئی پیغام پنہا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہر پیغام کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ معنی ہوتا ہے، کوئی مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں دیکھیں، ہم کوئی بات کرتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جیسے میں آپ سے کہوں، مثال دینے کے لیے کہ گرمی ہے تو آپ پوچھیں گے کیوں آپ گرمی کا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، یا آپ کو پنکھا لگا دوں، یا آپ کو کچھ چاہیے؟ تو پیچھے کوئی نہ کوئی معنی اور مفہوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ رب العزت بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب مخاطب کر رہا ہے، اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو۔ اب انعام یاد کرو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو پیچھے اللہ تعالیٰ کا معنی، کوئی مفہوم بھی تو ہوگا نا، کوئی اسرار و رموز بھی تو ہوگا نا، جو اللہ تعالیٰ ہم سے بیان کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے پھر اللہ کہتا ہے تدبر کرو نا، تمہیں میں نے عقل دی ہے نا، سوچو، غور کرو، سمجھو، پھر اس سے تزکیہ حاصل کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے یعقوب کی اولاد، بظاہر یعقوب کی اولاد سے اللہ مخاطب ہے، بظاہر اللہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، بظاہر اللہ ان سے کہہ رہا ہے جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہیں من و سلوہ دیا، تمہیں کتاب دی، تمہیں میں نے جو بھی رسول دیا شریعت والا، موسیٰ علیہ السلام، میں نے تمہیں رسول دیا، میں نے تمہارے لیے کیسی کیسی نعمتیں، میں نے انہیں معجزے دیے، میں نے تمہارے لیے 12 چشمے جاری کیے، میں نے تمہاری مدد کی، تمہیں ہر دفعہ معاف کیا، تمہارے اوپر سے عذاب ہٹائے، کیسے کیسے میں نے تم پر کرم فرمائے۔ تو اللہ پھر کہتا ہے یاد کرو نا، میرے وہ انعام یاد کرو۔ آپ نے نوٹ کیا اللہ کو کیا پسند ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کو پسند کیا ہے؟ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا اللہ کا چوائس کیا ہے، اللہ کا ٹیسٹ کیا ہے۔ دیکھیں، کسی کو آپ نے کسی سے دوستی محبت کرنی ہو، آپ پہلے دیکھتے ہو اسے پسند کیا ہے، اسے اچھا کیا لگتا ہے، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ تو اللہ اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، میں تم سے کیا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اذکروا نعمتی اللتی، اللہ کہتا ہے ذکر کیا کرو نا، ذکر کیا کرو میری نعمتوں کا، مجھے اچھا لگتا ہے، میرے احسانات کا ذکر کیا کرو، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا اللہ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اب ہم کیا کریں گے؟ پھر اللہ کہتا ہے ذکرن کثیرا، صبح شام میرا ذکر کرو، دن رات میرا ذکر کرو۔ پھر اللہ یہاں تک کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اتنا اللہ کو پسند ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ نے اشارہ دیا ہے، آگے جا کے اللہ مزید بات کو کھول کے بتا دیتا ہے کہ ذکر اتنا کرو کہ صبح شام کرو، اور جتنا تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ کا ذکر کرنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، رحمتیں عطا کرتا ہے، برکتیں عطا کرتا ہے، بخشش عطا کرتا ہے، قربت عطا کرتا ہے، جنت عطا کرتا ہے۔ تو دیکھیں آیات میں اشارے ہوتے ہیں، یہی تو میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں، اشارے ہوتے ہیں۔ تو پہلا اشارہ ہمیں کیا ملا؟ اور جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا اللہ کو ذکر پسند ہے تو ہمیں ذکر ہی کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ اور راستہ دیکھیں اللہ نے دکھا دیا، اللہ کہتا ہے لذکروا، ذکر، میرا ذکر کرو۔
तो जिक्र रास्ता है रब तक पहुंचने का। और जिक्र अल्लाह फिर कहता है कैसा करो, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तारीफ करो, मेरी तारीफ करो। अज़कुरू नेमती यल्लती, मेरी नेमतों का जिक्र करो। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी नेमतें वहां देखो ना सूरह रहमान में, फिर जिक्र करो। फिर जब तुम जिक्र करोगे अपने आप, तो तुम्हारे अंदर पैदा क्या होगा, तुम्हारे अंदर आखिरत की फिक्र और शुक्र के जज्बात पैदा होंगे कि मेरे रब ने देखो मुझे तौफीक दी हुई है जिक्र की। आपके अंदर शुक्र के जज्बात आएंगे, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे उस काम में लगाया हुआ है जो तुझे पसंद है, जिक्र। और जिक्र भी वो कि अल्लाह कह रहा है मेरी नेमतों का जिक्र करो। हर वक्त अल्लाह हमें इनडायरेक्ट ये मैसेज दे रहा है, हमेशा अपने जहन और सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को देखो, मेरी नेमतों को जरा देखो ना, और फिर मेरी नेमतों का जिक्र करो। जिक्र का मतलब ये है कि शुक्र करो कि तुम्हें इतनी नेमतें मिली हुई है। तुमने अल्लाह को दिया क्या है, तुमने अल्लाह को पे किया आंखों के लिए, जो अल्लाह ने तुम्हें बसारत दी, समात दी, अल्लाह ने तुम्हें तहारत दी, हशियत दी, तुम्हें हिम्मत दी, ताकत दी, सेहत दी, बरकत दी। कोई अल्लाह को तुमने पे किया किसी चीज का? कुछ भी तो नहीं हमने किया हुआ। तो फिर अल्लाह कह रहा है कि तुम जिक्र करो और फिर शुक्र करो और फिर फिक्र करो कि या अल्लाह जैसे तूने मुझे यहाँ ये नेमतें दी हुई है ना, ये इज्जत, ये सेहत, ये बरकत, ये हिम्मत, ये ताकत, अब मुझे ये फिक्र है, ये घर, ये बार, ये लिबास, या अल्लाह ये मुझे आखिरत में भी देना। इस जिक्र से फिर मुझे जिक्र ऐसा हो कि मुझे फिक्र लग जाए कि मैंने जैसे ये घर है, या अल्लाह मुझे जन्नतों में घर देना। या अल्लाह जैसे तूने मुझे ये सेहत जिस्मानी दी हुई है, या अल्लाह मुझे ईमानी सेहत देना, मुझे कल्बी सेहत देना। ये फिक्र मुझे लग जाए, या अल्लाह दुनिया में इतना अच्छा रिस्क दिया, तरह तरह के जायके नेमतें खिलाई, या अल्लाह मुझे जन्नतों में भी ऐसे मेवे, ऐसे ख्वान देना। ये फिक्र, जिक्र से फिक्र मुझे लग जाए, या अल्लाह तूने मुझे इतने अच्छे अच्छे लिबास पहनाए, मुझे जन्नती लिबास भी पहनाना। मुझे ये फिक्र लग जाए कि या अल्लाह तूने मुझे घर बार दिया, या अल्लाह मुझे जन्नतों में भी आला इल्लीजीन के साथ, माल अबरोर के साथ मुकाम अता फरमाना। दुनिया में तो तूने मुझे अच्छी सोबत दी है, अनअमता अलैहिम की सोबत दी है, आखिरत में भी मुझे माल अबरोर के साथ बिठाना। ये फिक्र लग जाए, ये जिक्र होता है। जिक्र का मतलब होता है मुझे आखिरत की फिक्र लग जाए। जैसे देखें, ये जिक्र से ये भी मुराद है, जैसे मैं यहाँ पर पानी भी पीऊँ ना, तो मैं इस सोच और इस शऊर से पीऊँ, या अल्लाह मुझे आखिरत में शराबे तहूर पिलाना, मुझे हौज़े कौसर से पिलाना। ये होता है जिक्र से फिक्र। आप समझ रहे हैं? जिक्र से फिक्र, फिक्र से फिर मैं अपने रब का शुक्र गुजार बंदा बन जाऊं कि या अल्लाह मैं तो इस काबिल भी ना था। सुबह उठा, मेरी बसारत वापस आ गई, मेरी हिम्मत, ताकत, यादाश्त, काबिलियत, सलाहियत, दिमाग, हर चीज वापस आ गई। तो सुबह उठ के शुक्र वाजिब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा माताना व इलैहि नशूर। तो जिक्र ऐसा हो कि मैं आखिरत की फिक्र वाला और अपने रब का हर दम शुक्र वाला। और जब मैं शुक्र वाला बनूंगा तो अपने आप मेरे अंदर क्या आ जाएगा, सब्र, जो है सब्र से काट लो, सब्र से गुजारा कर लो। आगे अल्लाह कहता है मैंने सब्र वालों के लिए फनेमा उकबदार, मैंने जन्नतें तैयार कर रखी। तो जिक्र ऐसा हो कि आखिरत की फिक्र लग जाए और मेरा दिल, यानी मेरा दिमाग आखिरत की फिक्र वाला बन जाए, और मेरा दिल रब का शुक्र वाला बन जाए, और मेरा बदन सब्र वाला बन जाए,
اور میرا قلب، میرا حال توکل علی اللہ والا بن جائے اور میری نظر رضی اللہ پر ٹھہر جائے۔ آپ سوچو، اگر ہمیں ذکر کی یہ حقیقت سمجھ آ جائے تو ہم تو دنیا کے نفع نقصان، غم خوف سے بالکل بے نیاز ہو جائیں کہ نہیں؟ ہمیں تو کوئی دنیا کا غم خوف فکر غم نقصان یاد ہی نہ ہو اگر ہم کبھی اللہ کا ذکر۔ دیکھیں اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے میرا ذکر ایسے کرو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ جاؤ، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ لگ جاؤ، سب سے کٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، میرے بن جاؤ۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، میں تمہیں اپنا مضبوط سہارا دوں گا۔ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی سہارے ہوتے ہیں، تعلق ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی جتنے بھی مضبوط ہوں وہ دائمی نہیں ہوتے، میں آپ کو بتاؤں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے، ماں کا ہے، باپ کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، آخر فنا ہے۔ لیکن آپ اللہ کا ذکر کرو گے، آخرت کی فکر کرو گے، اپنے رب کا شکر کرو گے، حق پر صبر کرو گے، جو ہے اس میں صبر کرو گے، توکل علی اللہ والا حال اپنا لو گے، رضی اللہ پر نظر رکھو گے، تو پھر اللہ اپنے بندے کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کا مضبوط سہارا بن جاتا ہے، اور پھر اللہ اپنے بندوں کی مدد بھی ضرور کرتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا مدد کیوں نہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ کی مدد اس لیے نہیں آتی کہ ہم وہ رستہ ہی نہیں لیتے، ذکر فکر شکر صبر توکل اور رضا والا۔ جس راستے پر اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے اس راستے پر ہم آتے ہی نہیں، وہ نمبر ہم ڈائل ہی نہیں کرتے جس نمبر سے مدد آئے، تو پھر مدد کیسے آئے گی؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، مخاطب بنی اسرائیل ہے لیکن نصیحت ہر ایک کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بات نوٹ کریں، لَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي، اللہ کہتا ہے میری نعمت کا ذکر کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے اللہ کا حکم ہے نا اقیموا الصلاۃ، ہم نے تو بس اللہ کے نا جسے کہتے ہیں نا مرضی کے حکم پکڑے ہوئے، چوزن، نماز پکڑ لی، ہم تو یہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہوا ہے ہم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ لَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي، اللہ کہتا ہے میری نعمت کا ذکر کرو، یہ بھی اللہ کا حکم کے درجے میں بات ہے۔ جس طرح اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو، جس طرح اللہ کہتا ہے روزے رکھو، جس طرح اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، جس طرح اللہ کہتا ہے حج کرو، اسی طرح اللہ کہتا ہے لَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي، میری نعمتوں کا ذکر بھی کرو۔ ہاں، اور میں آپ کو بتاؤں ذکر ہی اصل نماز ہے، اصل عبادت اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر نہیں کرتا نا، وہ نماز میں بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کا نماز میں بھی دل دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوتا۔ لیکن جس بندے کا حال ایسا ہوتا ہے نا، اللہ کا ذکر والا، زبان ایسی ہوتی ہے شکر والی، تو وہ بندہ پھر نماز میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو، احسانات کو، محبتوں کو، قربتوں کو، رحمتوں کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کا ذکر کرو، پہلے اللہ کا ذکر کرو، پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرو کا مطلب یہ ہے اللہ کو جانو، مانو، پہچانو، اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی حدود کو، اور پھر اللہ کی آیات کا ذکر کرو
یعنی پھر اللہ کی آیات کو دیکھو، اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، نصیحت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اطاعت ہے، عزت ہے، قربت ہے، محبت ہے، کیا ہے؟ پھر اللہ کی آیات کا ذکر کرو۔ پھر اللہ کہتا ہے تیسرے نمبر پر اذکروا نعمتی التی، پھر میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ پہلے اللہ کا ذکر کرو، پھر اللہ کی آیات کا ذکر کرو، جانو مانو پہچانو، پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اور آپ کو پتا سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت جو ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، یہاں سے ہی دیکھیں اس آیت کے تناظر میں ہم میلاد، یہ جو ہم میلاد شریف کی محفلیں رکھتے ہیں نا، وہ اس تناظر میں اس آیت کی ریفرنس میں بھی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ آیت جو ہے نا، یہ میلاد کے لیے ایک ریفرنس ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، میری نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تمہیں بخشی۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دیکھیں رسول آتا ہے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ساتھ شریعت آئی، ساتھ طریقت آئی، ساتھ اللہ کی رحمت آئی، اطاعت آئی، خشیت آئی، محبت آئی۔ رسول کے ساتھ آئی نا، رسالت کے ساتھ۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ اللہ کی نعمت سب سے بڑی کیا ہے؟ نبی کی رسالت۔ کیونکہ جب رسول آتا ہے نا، اس کے ساتھ رحمت آتی ہے، اللہ کی خشیت آتی ہے، طہارت آتی ہے، محبت آتی ہے، تلاوت آتی ہے، عبادت آتی ہے، ہدایت آتی ہے، اللہ کی جنت، بخشش آتی ہے۔ تو آپ کو پتا چلا، اسی لیے تو ہم میلاد مناتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ تو جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو باقی کی جو نعمتیں ہیں نا، وہ ہمیں ملی۔ ہدایت ملی، رحمت ملی، دین اسلام ملا، برکت ملی، عزت ملی، صحت ملی، فرصت ملی، زندگی کی سمت ملی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا ملی۔ کہاں سے ملی؟ ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ملا، ایمان ملا، رحمان ملا۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے احسان یاد کرو، میری نعمت کو یاد کرو، سب سے پہلے جو ہمیں یاد کرنا ہے اپنے نبی کی ولادت کو یاد کرنا ہے۔ پھر جو کچھ ہمیں ان کی ولادت سے ملا، اس کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہمیں ولادت سے ملی نا، وہ ہدایت ہے۔ ہدایت ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت قرآن ہے، اور قرآن میں کیا ہے؟ رحمت ہے، برکت ہے، عزت ہے، صراط المستقیم ہے، تقویٰ کا زاد راہ ہے، اللہ کی محبت ہے، چاہت ہے، سب کچھ تو قرآن میں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے بخشی۔ اس وقت بخشی موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، اور پھر نبی کی وجہ سے اللہ نے اس بنی اسرائیل کی قوم کو کتنی بار معاف کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اصل جو نعمت ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے۔ پھر اللہ اس رسول کے وسیلے سے معاف بھی کرتا ہے، اللہ اس رسول کے وسیلے سے رحمتیں اور بخششیں بھی عطا کرتا ہے، اللہ اس رسول کو اپنی رحمت کا، ہدایت کا وسیلہ بھی بناتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میری نعمت کو، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، پہلے تو نبی کی شکل میں، صورت میں، پھر کتاب کی صورت میں، پھر ہدایت کی صورت میں، پھر اسلام کی صورت میں،
پھر ایمان کی صورت میں، اور پھر صراط المستقیم اور اللہ کی اطاعت، اور پھر آخر میں اللہ کی رضا اور جنت کی صورت میں۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے احسان ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دیکھیں ہم نعمت صرف یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اچھا کھانا مل گیا تو یہی نعمت ہے، اچھا پتہ نہیں اولاد مل گئی تو یہ نعمت ہے۔ نعمت اللہ کی ہر جو چیز ہمیں ملی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے، ہر چیز وہ ہر چیز نعمت ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سکھا رہا ہے بنی اسرائیل کے وسیلے سے کہ جتنا تم میری نعمتوں کو یاد کرو گے نا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتوں کو بڑھاتا ہے، مزید عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کریں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارے دل میں نور مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ہمیں در مصطفیٰ سے رحمت عطا کرے گا، برکتیں عطا کرے گا، پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق عطا کرے گا، پھر اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور اللہ کی رضا کے قابل بن جائیں گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اور یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے یاد کیا کرو نا۔ دیکھیں اسلام میں بڑی اہمیت ہے یاد کی، دنوں کی بھی اور یاد کی بھی، اور پاک ہستیوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اس کتاب میں ذکر کرو داؤد کا، ابراہیم کا، یونس کا، الیاس کا۔ تو اللہ کو ایک تو ذکر بڑا پسند ہے، اور ایک اللہ کو اپنے پاک بندے، محبوب ہستیاں، انعام یافتہ بندے، اللہ کو نعمتوں کا ذکر بھی پسند ہے اور نعمتوں والے بھی پسند ہیں۔ نعمتوں والے کون ہیں؟ انعمت علیہم، انعمت علیہم کا ذکر بھی اللہ کو پسند ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہدایت، قرآن، برکت، عزت، اللہ کو اس کا ذکر بھی پسند ہے، اور اللہ کو اپنی ذات کی تعریف بھی بہت پسند ہے۔ نعمتیں بھی اور نعمتوں والے بھی اور نعمتیں دینے والا بھی، اللہ کو یہ تینوں کا ذکر بہت پسند ہے۔ اور کیا چاہیے بتائیں ہمیں؟ جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے اللہ کو کیا پسند ہے، اپنا ذکر، نعمتوں کا ذکر اور نعمتوں والوں کا ذکر، انعمت علیہم کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر اور اس طرح سے ذکر ہو کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی اور اللہ کے جو نعمت والے بندے ہیں، انعمت علیہم والے بندے ہیں نا، ہم ان کی اطاعت والے، محبت والے، ان سے رحمت لینے والے، ان کی بارگاہ سے خیرات لینے والے، محبت لینے والے، بخشش لینے والے، طہارت لینے والے، قربت لینے والے، اللہ کی رضا لینے والے بن جائیں۔ اب دیکھیں یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں، اگر کچھ لینا ہے تو یہاں سے لو، اللہ سے لو، اللہ کی نعمت قرآن سے لو، اور اللہ کے نعمت والے جو بندے ہیں، انعمت علیہم والے جو بندے ہیں، ان سے لو۔ تو یہاں سے جو کچھ تم لوگے وہ تمہارے لیے بھی ایک نعمت ہوگا، باعث برکت ہوگا، باعث عزت ہوگا، باعث رحمت ہوگا، باعث اللہ کی رضا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ سمجھانے کے بعد ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہاں پر یہ پوائنٹ نوٹ کریں، دیکھیں ہم بھی یاد کرتے ہیں، عام ہم لفظ یوز کرتے ہیں نا، ادا ذکر ہویا، فلانے دا ذکر ہویا، تھوڑا ذکر ہو ہی رہا سی، ہم ذکر کرتے ہیں نا فلاں کا فلاں کا فلاں کا، ہم ذکر کرتے ہیں بس ایک دفعہ دا ذکر سی، ایک دفعہ انج ہویا میرے نال۔ ہم ذکر کرتے ہیں دکھوں کا، غموں کا، پریشانیوں کا، یا اپنی قسمت کا، اپنے حالوں کا، اپنے ماضی کا، یا اپنی حسرتوں کا، بڑی خواہش سی میری انج ہو جاندہ نا کدی،
اپنے حالات واقعات کا ذکر کرتے ہیں، اپنے جذبات کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ میری خواہش نہ پوری ہوئی، میرے جذبات نہ پورے ہوئے، تو ہم ذکر کرتے ہیں اپنا، باتوں کا، حالاتوں کا، خواہشوں کا، حسرتوں کا۔ تو اللہ کہتا ہے ذکر کرنا ہے نا تو میرا کرو، یا میری نعمتوں کا کرو، یا میرے نعمت والے جو بندے ہیں نا ان کا کرو۔ دیکھیں کتنی گہری بات ہے۔ اگر ہمیں اس آیت کی سمجھ آ جائے نا تو میں کہتی ہوں آج سے ہم اپنے رونے ہی چھوڑ دیں، بلکہ بھول ہی جائیں۔ اس کا ذکر، اس کا ذکر، اس کی باتیں، اس کی باتیں، فلاں کی بات، فلاں کی بات چھوڑ ہی دیں۔ ذکر کریں تو اللہ کا اور اللہ کی نعمتوں کا۔ دیکھو اللہ نے مجھے کتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یا پھر اللہ کے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں، تربیت میں بیٹھیں، ان سے تزکیہ لیں، محبت لیں، اللہ کی طلب لیں، اللہ کی تڑپ لیں، اللہ کی چاہت لیں۔ یہ ہے زندگی کی مہلت، یعنی زندگی اللہ کہتا ہے اس طرح گزارو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اور انعمت علیہم کی صحبت میں رہو۔ اور پھر اللہ دیکھیں آگے ہمیں مزید سمجھا رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم اپنا عہد پورا کرو نا، اور اس اقرار کو پورا کرو۔ یہ ہے اقرار۔ دیکھیں میں آپ کو اس طرف لے کر آئی، اللہ کس اقرار کی بات کر رہا ہے؟ کس اقرار کی اللہ بات کر رہا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اللہ کہتا ہے میرا یہ عہد پورا کرو۔ یہ میرا عہد ہے جو میں نے تمہیں دے کے بھیجا ہوا ہے نا، یہ میں نے تمہیں لاہ عمل دے کے بھیجا ہے۔ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم کا میں نے تمہیں راستہ دے کر بھیجا ہوا ہے، اور اس کے لیے میں نے تمہیں سمجھایا تھا انعمت علیہم کی صحبت میں رہنا۔ تو اللہ کہتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا عہد پورا کرو، تم میرا عہد پورا کرو۔ اور ہر روز نماز میں ہم اللہ کا عہد ہی تو دہرا رہے ہوتے ہیں، الست بربکم، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے میں تیری عبادت، صرف تیری، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور تیری عبادت کرنے کے لیے مجھے تیری ہی مدد چاہیے۔ تیری مدد کے بغیر میں تیری عبادت کے درجے پر کبھی بھی پہنچ نہیں سکتا۔ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ یہ اللہ کا عہد ہے۔ اللہ کہتا ہے صراط المستقیم پر چلنا، یہ عہد تم مجھے دے کر آئے ہوئے ہو۔ لا الہ الا اللہ، کسی کے پیچھے نہ جانا۔ زندگی میں بڑی تمہیں زینتیں، رونقیں، بڑی تمہیں خواہشیں، محبتیں، بڑے تمہیں درجے نظر آئیں گے، لا الہ، کسی کے پیچھے نہ جانا، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ پہ رہنا۔ اسی لیے دیکھیں نا ہم حج کرتے ہیں تو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، صرف اللہ کے گھر کا طواف ہے اور کسی گھر کا نہیں ہے۔ تو یہی تو عہد ہے، الا اللہ، اللہ کہتا ہے میرے گھر کا، میرے میرے میرے۔ طواف کا مطلب ہی یہ ہے، عمرے کا مطلب ہی یہ ہے، یا اللہ مجھے وہ تجھ سے کیا ہوا عہد یاد ہے، میں سارے درجے طے کر کے آ گیا، شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مجھے یاد ہے، الا اللہ، میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی ہوں۔ اس لیے ہم اللہ کے گھر کا جا کے طواف کرتے ہیں، یا اللہ الست بربکم، الست بربکم، مجھے تجھ سے دیا ہوا وعدہ یاد ہے۔ تو دیکھیں کبھی اللہ قرآنی صورت میں اپنا وعدہ یاد دلاتا ہے اور کبھی مکانی صورت میں۔ مکانی صورت کیا ہے؟ جب آپ کعبے کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہو نا، وہ مکانی صورت ہے۔ یہاں پر بیٹھ کے اللہ کا وعدہ یاد کر رہے ہیں تو یہ قرآنی صورت ہے، اور آیتوں میں دیکھ رہے ہیں تو یہ نورانی صورت ہے، اور اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے تو یہ رحمانی صورت ہے۔ دیکھیں کس کس طرح اللہ اپنا وعدہ ہمیں یاد دلاتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر نعمت سے ہمیں یاد دلاتا ہے اپنا وعدہ،
کہ یہ جو تو نے کھایا ہے تجھے کس نے کھلایا، تجھے کس نے پلایا، کس نے تجھے دکھایا، کس نے تجھے حلال حرام کا فرق سمجھایا، کس نے تجھے ہمت طاقت صحت سے تجھے سجایا، کس نے تجھے حق کا راستہ دکھایا، وہی تو ہے الا اللہ الا اللہ۔ جب تم نے کھایا تو اس نے تیرا کھانا ہضم کروایا، اس نے تیرے کھانے میں وہ ساری چیزیں شامل کی جس سے تیرا کھانا تیرے لیے نفع بخش ہو جائے، فائدہ مند ہو جائے۔ یہ کس نے کیا؟ الا اللہ الا اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، رگ رگ سے نس نس سے اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے الا اللہ الا اللہ۔ یہ جو دل دھڑکتا ہے نا، دل کا دھڑکنا، یہ دھڑکن بھی یاد دلاتی ہے الا اللہ الا اللہ۔ یہ دھڑکن کس کے تابع ہے؟ الا اللہ کے۔ یہ دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟ الا اللہ کے۔ یہ بدن کس کی طاقت سے چل رہا ہے؟ الا اللہ کی۔ یہ زبان کس کے اذن سے بول رہی ہے؟ الا اللہ کی۔ یہ زندگی کی مہلت کس نے دی ہے؟ الا اللہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَأُوفُوا بِعَهْدِي، میرا وعدہ یہی تو ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اینڈ تک پورا کرنا، شہادہ سے شروع کرنا، اور آخر میں جب حج کے لیے جاؤ گے تو وہاں میں تمہیں دکھا ہی دوں گا کہ جب تم چکر لگاؤ گے نا میرے گھر کے، تب تمہیں سمجھ آئے گی یہ تھا لا الہ الا اللہ کا سفر جو شہادہ سے شروع ہوا تھا اور جو حج پہ آ کے ختم ہوا ہے۔ الا اللہ کا سفر تھا یہ، اور جانا میں نے کہاں ہے، بیٹھنا کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پکڑنا میں نے کس در کو ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پیچھے میں نے کس کے جانا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ راضی میں نے کس کو کرنا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ قرآن پاک میں آواز دیتا ہے کہ جس نے میرے رسول کی، من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی جس نے رسول سے وفا کی اس نے اللہ سے وفا کی، جس نے رسول سے محبت کی، رسول کا دیا ہوا وعدہ نبھایا، عہد نبھایا، کلمہ نبھایا، اسی نے اللہ کا وعدہ نبھایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو ہمیں در مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ لا الہ کا مطلب ہے کوئی الہ نہیں، صرف الا اللہ کا در پکڑ لو، اور الا اللہ کے در تک پہنچنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ یہ اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کو نبھانے کے لیے اللہ نے شہادہ دیا، اسی کو نبھانے کے لیے اللہ نے نماز دی، اللہ نے زکوٰۃ اور روزے اور حج یہ فرض کیے۔ یہ فرض کیے تاکہ ہم جو فرض وعدہ، اصل میں پیچھے راز کیا تھا، یہ جو سارے اللہ نے ہمیں فرض عبادتیں دی ہیں نا، یہ اس لیے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جو وعدہ تم نے مجھے دیا تھا نا عالم ارواح میں، الست بربکم، اس وعدے کی حفاظت کے لیے اللہ نے پھر یہ عبادت دے دی۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ اس وعدہ، وہ جو وعدہ ہم نے رب کو دیا تھا نا، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ ساری دی ہمیں عبادت۔ یہ گہرے پوائنٹ نوٹ کریں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اللہ کا ذکر ہے اور وہ وعدہ ہے جو ہم نبھانے دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہی تو دو کام نہیں کیے، ایک اللہ کا ذکر نہیں کیا ہر وقت، اور ایک وعدہ نہیں نبھایا، محمد رسول اللہ کی اطاعت اور پیروی نہیں کی۔ اور ہم نے اس لیے نمازیں جو پکڑی ہوئی ہیں، جو روزہ اور حج پکڑا ہوا ہے، وہ بھی ہمارا پھر بے حضوری، بے حیثیت اور بے معنی ہو گیا۔ اصل جو کام کرنے کا تھا وہ تو اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر کرو، میری آیات کا ذکر کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور اللہ والوں کا ذکر کرو۔ جو اصل کام تھا وہ تو یہ تھا۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے
तुम मेरा वादा निभाओ। अल्लाह का वादा क्या था? अल्लाह का वादा था सिरातल मुस्तकीम पर चलो, अनमता अलैहिम की सोहबत में रहो, तकवा का ज़ादे राह जमा करो, ईमान की दौलत कमाओ और अल्लाह की कुर्बत और रिजा पा जाओ। ये अल्लाह का वादा था। और शैतान ने हमें अल्लाह का वादा ही तो बुलाया हुआ है। और यही शैतान का धोखा होता है, वो अल्लाह का वादा हमें भुला देता है और अपना दावा हमें पढ़ा देता है। शैतान का दावा क्या होता है? शैतान का दावा होता है दुनिया ला, दुनिया पा, दुनिया सजा, दुनिया की फिक्रें कर, दुनिया के पीछे दौड़, दुनिया को राजी कर, दुनिया की स्टेटस हासिल कर। ये शैतान का दावा है जिसको हम पकड़ लेते हैं, और जो रब का वादा है वो शैतान हमें भुला देता है। और अल्लाह हमें देखे याद करवा रहा है, ये अल्लाह हमें याद करवा रहा है, शैतान का दावा ना लो, मेरा वादा लो। यानी शैतान का सौदा ना लो, रहमान का सौदा लो। अल्लाह कहता है तुम मेरा वादा पूरा करके आना। जो अल्लाह को दिया था ना, अलस्ता बिरब्बिकुम, उसको पूरा करना है। अब आपने सिरातल मुस्तकीम पर चलना है, इस्लाम के घर में रहना है, अल्लाह से सौदा करना है, अनमता अलैहिम की सोहबत में बैठना है, तकवा का ज़ादे राह जमा करना है, ईमान का नूर कमाना है, तो आपने अल्लाह का वादा निभाना है। तो फिर अल्लाह कह रहा है तुम अपना वादा निभाओ जो तुमने मुझसे किया था। और इसका मैं आपको शॉर्ट तरीन बताऊं, मुख्तसर तरीन। अल्लाह कह रहा है मन पाक, नियत साफ रखना, रिज़ाए खुदा, इत्बाए मुस्तफ़ा में रहना। ये अल्लाह का वादा है कि तुम ये निभाओ। और अल्लाह फिर कहता है जब तुम अपना वादा निभा कर आओगे, अपना बंदगी का सफर करके आओगे, जब तुम अपना काम करके आओगे, जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, जब तुम वो करके आओगे, तो फिर अल्लाह कहता है क्या? ऊफी बी अहदिकुम। अल्लाह कहता है तुम अपना वादा पूरा करो जो तुमने मुझे दिया है, मैं इस इकरार को पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया है। अब अल्लाह ने क्या इकरार किया है? अल्लाह कहता है मैंने मुत्तकियों के लिए जन्नतें सजाई हुई, मोमिनीन को मैं दर्जात दूंगा, सोलहीन को मैं मुकामात दूंगा, मुखलसीन को मैं अजमतें दूंगा, मुस्तफ़ीन को मैं आहरत में राहतें दूंगा, मुसरतें दूंगा, आसाइशें दूंगा। जो मुकर्रबीन वाले होंगे उन्हें मैं अपनी खास कुर्बतें दूंगा। ये अल्लाह के वादे हैं ना। तो अल्लाह कहता है जब तुम अपना वादा निभा कर आओगे जो तुमने मुझसे किया था, तो फिर अल्लाह से बढ़कर कोई भी अपना वादा पूरा करने वाला नहीं है। लेकिन देख लें, ये बात नोट करें जरा, गहरी बात, आपने नुक्ता बीच में देखा है, शर्त। अल्लाह ने शर्त रखी है, और वो क्या है? औफू बी आहदी, तुम अपना वादा पूरा करो, ऊफी बी आहदिकुम, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। यानी अगर तुमने अपना बंदगी का सफर ना किया तो तुम कभी भी मेरे बंदे बनकर दर्जात और मुकामात और जन्नात में कभी भी जा नहीं सकते। ये पॉइंट नोट करें। ये नहीं होगा कि आपने अल्लाह को दिया हुआ, आपको तो शैतान ने वादा बुला ही दिया हुआ है, शऊर ही नहीं है कि हम किसी वादे का मतलब होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आए हुए हैं, और मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में मैंने पूरा करना है। आप किसी नौकरी के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप आए हुए हैं, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट
کسی کو 60 سال کا ملا ہے، کسی کو 50 سال کا ملا ہوا ہے، آپ نے اپنا کانٹریکٹ پورا کرنا ہے اور آپ نے واپس اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ پھر اللہ آپ کو دیکھے گا آپ نے کتنی دیانتداری سے اپنا کانٹریکٹ نبھایا ہے، پھر اللہ آپ کو وہی اجر، وہی مقام آخرت میں عطا فرما دے گا۔ تو اگر آپ دنیا میں آ کر اپنا کانٹریکٹ ہی اللہ سے بھول گئے ہیں کہ میں کسی مقصد کے تحت بھیجا گیا ہوں، میرا زندگی کا راستے کا تعین صراط المستقیم اللہ نے کر کے بھیجا ہوا ہے، مجھے بتایا ہوا ہے، وہاں صرف زادرہ تقویٰ کا لینا، ہر چیز من پسند اٹھا کے نہ ڈال لینا۔ اس کا سوال ہوگا یہ کیوں اٹھائی تھی؟ تمہیں تو کہا تھا تقویٰ کا زادرہ لینا، اور تمہیں یونیفارم دیا تھا۔ جب تم کانٹریکٹ پہ ہوتے ہو ایک یونیفارم ملتا ہے کمپنی کی طرف سے، اللہ نے دیا یونیفارم، تقویٰ کا زادرہ لینا اور تقویٰ کا لباس، تقوی کے لباس میں رہنا۔ تو اللہ کہتا ہے پھر آخرت میں میں نے جنت بھی متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اصل وعدہ پھر کیا ہوا؟ اصل وعدہ تقویٰ ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں جو ہم اپنے رب کو دیکھ کے آئے ہوئے ہیں کہ میں تقویٰ والا، اتقا کا مطلب ہوتا ہے بچ بچ کے رہوں گا، شیطان سے بچوں گا، اپنی خواہشوں سے بچوں گا، زمانے کے فتنوں سے بچوں گا، نفس کے حملوں سے بچوں گا، میں بچ بچ کے چلوں گا۔ میں وہ نہیں اپنے اعمال نامے میں ڈالوں گا جو نفس کہے گا، جو شیطان کہے گا، جو دنیا کہے گی، نہیں، میں صرف اپنے اعمال نامے میں وہ ڈالوں گا جو انعمت علیہم کے در سے، صحبت سے مجھے ملے گا۔ اور میں عام لباس میں نہیں رہوں گا، کبھی سراپا ہوا بن گیا، کبھی خواہش، کبھی نفس، کبھی دنیا۔ میں ہمیشہ ایک ہی لباس میں رہوں گا اور وہ ہے لباس التقویٰ، اور میرا ایک ہی رنگ ہوگا صبغۃ اللہ، ایک ہی راستہ ہوگا صراط المستقیم، ایک ہی مجاہدہ ہوگا تجاہدوا فی سبیل اللہ۔ ہر وقت میرا رابطہ ہوگا میری بیس کے ساتھ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، میری نظر ہوگی میں نے رب کے آگے، جس نے مجھے کانٹریکٹ پہ بھیجا ہوا ہے، میں نے اس کے آگے واپس پیش ہونا ہے، رضی اللہ، نفس مطمئنہ، میری ڈیسٹینیشن تو آخرت ہے۔ جس رب نے مجھے کانٹریکٹ پہ بھیجا ہوا ہے میں نے اس کو جا کے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تم اپنا وعدہ پورا کر کے آنا، صرف تقویٰ والے اعمال لے کر آنا، تو میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ تقویٰ والوں کو میں جنت دوں گا، اللہ کہتا ہے میں بھی اپنا وعدہ تم سے پورا کر دوں گا، تم میری مانو، میں آخرت میں تمہاری مانوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، دیکھیں آخری بات پہ ہمیشہ غور کیا کریں۔ میں آپ کو بتاؤں آخری بات ہر آیت میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، وہ خود ہی آیت کا خود ہی حاصل ہوتی ہے، خود ہی آیت کا خلاصہ اور مغز ہوتی ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ کا فائنل میسج ہوتی ہے، کنکلوژن ہوتی ہے۔ جو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، وہ ہمارے لیے اس میں بڑے اشارے ہوتے ہیں، بڑے پیغامات۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا وَإِيَّايَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ڈرنا۔ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ، صرف تیری، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ دیکھیں إِيَّاكَ آتا ہے کہ نہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ، تیری عبادت، صرف تیری، اور صرف تیری، تجھ سے مدد۔ تو اللہ کہتا ہے میری عبادت اور میری مدد کے لیے، اگر میری عبادت اور میری مدد دونوں تم کرنا چاہتے ہو نا، تو پھر کیا کرو؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ڈرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لنک کیا کریں، دیکھیں آیتوں کو لنک کیا کریں۔ یہ ہوتا ہے کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو پھر مضمون بنتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ مجھ سے ڈرو گے تو ہی میری عبادت ہوگی، میری عبادت تک پہنچو گے، یعنی مجھ سے ڈرو گے تو ہی تم ندامت، ملامت، ریاضت، محنت، مشقت، طہارت، خشیت تک پہنچو گے۔ مجھ سے ڈرو گے تو خشیت والے بنو گے، اور پھر تم اللہ کی اطاعت
محبت اور قربت کے قابل، ایاک نعبدو، پھر تم میری عبادت کے قابل ہوگے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا۔ اور جب ہم اللہ کے طہارت اور خشیت والے بن جائیں گے، اللہ کی محبت اور عبادت پر پہنچ جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں تیری مدد بھی کروں گا۔ اللہ پھر مدد بھی کرتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، درجے بھی دیتا ہے اور مقامات بھی دیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرو۔ آج ہمارا حال دیکھیں آپ، ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ زمانے سے۔ پہلے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے ڈرتے ہیں، پھر خاندان رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم گھر والے سے ڈرتے ہیں، پھر ہم آگے وہی سلسلہ چلتا چلتا اولاد سے ڈرتے ہیں، پھر آخر میں ہم پھر موت سے ڈرتے ہیں، پھر قبر سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ کہتا ہے صرف میری نافرمانی سے ڈرو۔ جو اصل ڈرنے کی چیز ہے، میں حیران ہوں وہاں ہم ڈرتے نہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے پہلے تو ڈرو۔ پہلے نافرمانی تو بعد بڑی چیز ہے نا، پہلے تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کا حکم چھوڑ کے اپنی مرضی کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کتنی بار اللہ معاف کرے گا، کرتے جاؤ گے ہی اللہ پکڑ لے گا، کہیں نہ کہیں سزا دے دے گا۔ پہلے تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، پھر اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، پھر اللہ کے غضب سے ڈرو، تو پھر آپ کو دنیا سے ڈرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ یہی تو بات ہے، کیونکہ ہمارے اندر نہ اللہ کی ناراضگی، نہ اللہ کی نافرمانی، نہ اللہ کے غضب کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا سے ڈرتے ہیں، زمانے سے ڈرتے ہیں، حالات سے ڈرتے ہیں، واقعات سے ڈرتے ہیں، خاندان سے ڈرتے ہیں اور لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور پھر اخیر ہمارے ساتھ ہوتی پتہ کیا ہے؟ مرنے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، پھر قبر سے بھی ڈر لگتا ہے، اور اللہ سے ملنے کا تو ہم ویسے ہی کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ سے کیسے ملیں گے؟ جب کتاب سے نہیں ملے، اللہ کی کتاب سے نہیں ملے، کلام سے نہیں ملے، تو پھر اللہ سے کیسے ملنا؟ تو یہ پوائنٹ نوٹ کریں، صرف اللہ سے ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی طرف دوڑنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی طہارت، خشیت، چاہت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا اور وفا والا رضا اور وفا والا بن جاؤں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جو میں نے یہ آیت آپ کو سمجھائی کہ ذکر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اور پھر انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو۔ اللہ کو یہ 3 ذکر بڑے پسند ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور اللہ کے بندوں کا ذکر۔ یہ تینوں کا ذکر رکھو اپنی زندگی میں، اور انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کہتا ہے وَأُوفُوا بِعَہْدِی، جو تم نے اللہ کو عہد دیا ہوا ہے وہ پورا کرو، اس کے لیے مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، محنت کرو، مشقت کرو، نفس مطمئنہ تک پہنچو۔ جب تم اپنا کام کرو گے تو پھر اللہ کہتا ہے اوفی بعہدکم، جو میں نے تم سے وعدے کیے ہوئے ہیں جنتوں کے، قربتوں کے، بخشوں کے، وہ میں بھی پورے کروں گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ کہتا ہے لیکن ڈرنا تم نے مجھ سے ہے، اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ قرآن پاک میں ہے، شیطان ڈراتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ تم غریب ہو جائے گا، تو اگر تو نے زمانے کے ساتھ نہ چلا یا تو نے حرام نہ کیا تو غریب ہو جائے گا، تو تجھے پوچھے گا کوئی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس لیے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف اللہ سے ڈرنا، نہ شیطان سے ڈرنا، نہ حالات سے ڈرنا، نہ زمانے سے ڈرنا، نہ لوگوں سے ڈرنا، نہ اپنی بیماری سے ڈرنا، نہ اپنے پریشانی سے ڈرنا، کسی سے نہ ڈرنا۔ ڈرنا اگر ہے تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، اللہ کے غضب سے ڈرنا، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، اللہ کی سزا سے ڈرنا۔ آمین۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت ہر آیت کو نور بنا کے ہمارے سینوں میں اتار دے، اور اس نور سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکینہ عطا فرمائے، سرور عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شراب طہور عطا فرمائے، اور ہم اس نور کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ قرآن ہمارے سینے کا نور بن جائے، ہماری زندگیوں کا رہنما بن جائے، اور جب قبر میں جائیں تو قرآن ہمارا شفیع بن جائے۔
اور حشر میں جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔